पीएसपी खत्म, अब नई एमक्यूएम सामने आएगी। इलेक्शन कमीशन ने पीएसपी खत्म करने का नोटिफिकेशन बिल आखिर जारी कर ही दिया। 2016 में बनने वाली पार्टी 2026 में अपने इख्तिताम को पहुंची। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा अनीस एडवोकेट का दावा दुरुस्त साबित हो गया कि हर प्रोजेक्ट की उम्र 10 साल होती है। जनवरी 2023 में एमक्यूएम में जम हो जाने वाली पीएसपी 15 अप्रैल 2026 तक भी इलेक्शन कमीशन में बतौर पार्टी मौजूद थी, लेकिन अब वो हरफ गलत मिटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को पीएसपी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करने में 3.25 साल लग गए, लेकिन पीएसपी को डिलिस्ट करने का फैसला उस वक्त सामने आया है जब एमक्यूएम को 6 माह में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म भी दिया गया है। क्या इलेक्शन कमीशन के इन दोनों ऑर्डर्स में आपस में कोई ताल्लुक है? क्या पीएसपी की बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन में मौजूदगी पीएसपी के साबिक ओहदेदारों को एमक्यूएम का इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने से रोक सकती थी? क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्या एमक्यूएम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में एमक्यूएम की क़यादत तब्दील हो सकती है? ये सब मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा अनीस एडवोकेट ने 3 माह कबल 1 जनवरी 2026 को मेरे ही प्रोग्राम में दावा किया था कि कराची की सियासत में पीएसपी जैसे प्रोजेक्ट्स की एक मियाद होती है और ये मियाद 10 साल से ज़्यादा नहीं होती। अनीस एडवोकेट के उस वक्त इस बयान पर काफ़ी हलचल मची थी और मुस्तफ़ा कमाल ने अनीस एडवोकेट के बारे में कुछ नाज़ेबा बातें भी की थी। सोशल मीडिया पर भी अनीस एडवोकेट पर बमबारी शुरू हो गई थी, लेकिन अब अनीस एडवोकेट की बात दुरुस्त साबित हो गई। 15 अप्रैल 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी करके अनीस एडवोकेट की बात पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी। अनीस एडवोकेट ने मेरे प्रोग्राम में क्या कहा था, ये मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। पहले ज़रा मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन जो आप इस वक्त भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि पाक सरजमीन पार्टी को डीलिस्ट कर दिया गया। इस 3 लाइन के ऑर्डर में एक बात ने मुझे चौंका दिया। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन के 27 सितंबर 2023 के फैसले के तहत किया गया है। यानी इलेक्शन कमीशन ने सितंबर 2023 में पाक सरजमीन को डिलिस्ट करने का फैसला कर लिया था, लेकिन इस फैसले के ऐलान में उसे 3 साल लग गए। मैंने इस नोटिफिकेशन की रोशनी में 27 सितंबर 2023 का फैसला इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे सितंबर 2023 में इलेक्शन कमीशन के 3 फैसले तो नज़र आए, लेकिन इनमें से कोई भी पाक सरजमीन पार्टी से मुताल्लिक नहीं था। और जब मैंने इलेक्शन कमीशन में अपने ज़राए को टटोला तो मुझे जवाब मिला कि इलेक्शन कमीशन ने पीएसपी से मुताल्लिक अपना ये फैसला 27 सितंबर 2023 को महफूज कर लिया था, लेकिन उसे सुनाया अब गया है। इसलिए इस नोटिफिकेशन में 27 सितंबर 2023 का हवाला मौजूद है। लेकिन मुझे इस जवाब ने भी मुतमईन नहीं किया, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि किसी भी हुक्म में फैसला महफूज होने की तारीख का हवाला नहीं दिया जाता, बल्कि जब फैसला सुनाया जाता है उस तारीख का हवाला दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के जराए का दावा है कि ये फैसला 1-2 रोज में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जराए जब मुझे मुतमईन ना कर सके तो मैंने पीएसपी के साबिक सेक्रेटरी जनरल और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हसन साबिर का रुख किया और यहाँ से एक नई कहानी मेरे सामने आ गई। असल में पीएसपी और एमक्यूएम का इंजमाम तो 12 जनवरी 2023 को हो गया था, लेकिन इसके बावजूद पीएसपी इलेक्शन कमीशन में बतौर जमात रजिस्टर्ड थी और मैं अपने कई प्रोग्राम्स में ये बात कह चुका था कि एमक्यूएम के अंदर जो शदीद इख्तिलाफात हैं उनकी एक वजह पीएसपी का इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होना भी है। एमक्यूएम के पुराने लोग ये समझते थे कि इस तरह पीएसपी का वजूद बरकरार रखा गया है और अगर पीएसपी से एमक्यूएम में आने वाले लोग एमक्यूएम में एडजस्ट ना हो सके तो उनकी वापसी का ऑप्शन मौजूद है।
اور 3 ماہ قبل جب مصطفیٰ کمال نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس پر ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے خلاف ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی تو وہ وہاں رکے نہیں، بلکہ انہوں نے ایم کیو ایم کے چند رہنماؤں جن میں رؤوف صدیقی اور حیدر رضوی جیسے سینئر رہنما شامل تھے انہیں بےغیرت بھی کہہ ڈالا۔ اور یہ جو اس کے یہاں پر کچھ حواری ہیں نا، یہاں پر رؤوف صدیقی جیسے لوگ اور یہ سب بے غیرت ہیں، ان کو سب پتہ ہے سارے، ان کا جو ہے وہ دھندا بند ہو گیا ہے سارا، ان کے دھندے اور اور لوگ جو شعر و شاعری کرتے ہیں اور چیزیں سب بے غیرت ہیں۔ ایم کیو ایم میں اس پر شدید رد عمل آیا تھا اور طاقتور حلقوں سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی 2 الگ الگ جماعتیں ہیں اور ان کا اتحاد غیر فطری تھا۔ ایم کیو ایم نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا تھا کہ یا تو پی ایس پی سے آئے رہنماؤں کو شٹ اپ کال دی جائے یا پھر انہیں کہا جائے کہ وہ اپنی سابقہ جماعت یعنی پی ایس پی کو بحال کر لیں اور وہاں جا کر سیاست کریں تاکہ انہیں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے جواب بھی دیا جا سکے۔ ایم کیو ایم کے اس سخت موقف پر مصطفیٰ کمال کو ملنے والے میسج پر بظاہر مصطفیٰ کمال کی جانب سے خاموشی اختیار کر لی گئی تھی، لیکن اختلافات ختم نہیں ہو سکے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ختم نہیں کرائے جا سکے تھے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کو تولا جا رہا تھا اور پارٹی کے مختلف فورمز پر ہلکی پھلکی موسیقی بھی جاری تھی۔ اندرونی اختلافات اس وقت زیادہ واضح طور پر سامنے آئے جب 14 فروری 2026 کو ایم کیو ایم کی جانب سے ایک جانب گورنر ہاؤس میں کراچی کے مستقبل پر ایک ایسی کانفرنس ہوئی جو گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہی لے ڈوبی، تو دوسری جانب ایم کیو ایم کے تحت لیاقت آباد میں اس روز ایک جلسہ کیا گیا۔ اس روز خالد مقبول صدیقی اور ان کا گروپ گورنر ہاؤس میں کراچی کے مستقبل پر کانفرنس کر رہا تھا، تو انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کا گروپ لیاقت آباد میں جلسہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں بڑھتے ہوئے اندرونی اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایک نیا فارمولہ طے کیا گیا ہے۔ یہ فارمولہ کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے وہ کہانی سننا ہوگی جو پی ایس پی کے سابق سیکریٹری جنرل اور موجودہ رکن قومی اسمبلی حسان صابر نے مجھے سنائی۔ حسان صابر جو ایک سینئر وکیل بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ 12 فروری 2023 کو پی ایس پی کے ایم کیو ایم میں انضمام کے بعد الیکشن کمیشن میں پی ایس پی کو ڈی لسٹ کرنے کے لیے درخواست چند دن بعد ہی جمع کرا دی گئی تھی۔ یہ درخواست حسان صابر ایڈوکیٹ نے ہی ڈرافٹ کی تھی اور یہ درخواست الیکشن کمیشن میں دی گئی تھی انیس قائم خانی کی طرف سے جو پی ایس پی کے صدر تھے۔ اس درخواست کی جب ستمبر 2023 میں الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی تو پی ایس پی کے سابق وائس چیئرمین اور موجودہ رکن قومی اسمبلی حفیظ الدین الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور حلفیہ بیان دیا کہ پی ایس پی ایم کیو ایم میں ضم ہو چکی ہے، اس لیے اب اسے ڈی لسٹ کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ستمبر 2023 میں آخری بار اس معاملے کی سماعت کی اور بظاہر 27 ستمبر 2023 کو اپنا فیصلہ محفوظ بھی کر لیا، لیکن اسے فیصلہ سنانے میں 3 سال لگ گئے، یہاں تک کہ پروجیکٹ کی 10 سال کی میعاد پوری ہو گئی۔ حسان صابر کی کہانی سے شاید پورا منظرنامہ آپ پر ابھی بھی واضح نہیں ہوا ہوگا اور نہ ہی نیا فارمولہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس منظرنامے کو سمجھنے کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن کے ایک اور حکم کو دیکھنا ہوگا، اور یہ حکم دیا گیا ہے ایم کیو ایم کو، اور حکم ہے کہ ایم کیو ایم پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائے اور اس کے لیے ایم کیو ایم کو 6 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ ان دونوں آرڈرز کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، اور کیوں اہم ہے یہ انیس ایڈوکیٹ نے 3 ماہ پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ دیکھیں، جو پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس قسم کا، جن لوگوں نے ماضی میں انہوں نے حقیقی کا پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا تھا 92 میں شروع ہو گئی تھی کہانی۔ آپ پورا دیکھ لیں، 10 سال ان کو دیے گئے پروجیکٹ کے کہ اب رزلٹ دو، 92 سے 2002 تک 2002 تک، اس کے بعد بالکل وہ وائنڈ اپ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہاں، پھر ایسے ہی رکھا جاتا ہے جیسے آج کل رکھا ہوا ہے ان کو بھی، جب ضرورت پڑے پھدک لو، اس کے بعد بیٹھ جاؤ۔ ان کے 10 سال پورے ہو رہے ہیں 26 میں۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 22 اگست 2016 سے بھائی یہ 10 سال پورے، میں 10 سال کی بات کر رہا ہوں، 10 سال ان کے پورے ہو رہے ہیں ان کے پروجیکٹ کو،
اور انہوں نے دیکھ لیا کرنے والوں نے کہ یہ پروجیکٹ بھی فیلڈ پروجیکٹ ہے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے 10 سال ہونے کے بعد ہم بھی اسی طریقے سے, جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جب ضرورت پڑے گی تو ان سے کہہ دیں گے 2-4 گالیاں دینے کے لیے آ جاؤ, گالیاں دے کے پھر بیٹھ جائیں گے جا کے. تو یہ انہوں نے آخری طاقت کا استعمال کیا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی ٹرن اوور بڑھاؤ, کوئی ہمارے اضافہ کرو. حقیقی کا 10 سال دیا تھا تو ہمیں کچھ اضافہ دو. تو یہ ان کی لاسٹ کوشش ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوشش اب کامیاب ہوگی, کیونکہ بری طرح مار کھا چکے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں. کیونکہ ان کا بیانیہ پہلے دن سے ہی, میں دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ میرے آمنے سامنے بیٹھے, ان کا یہی واقعات نہیں, رو سے واقعات, رو والے واقعات بھی نہیں, اور بھی دیگر جو یہ لوکل ہر ایک کے لیے جو نہ کچھ کہتے رہے ہیں, یہ جھوٹ پہ مبنی انہوں نے بیانیہ پورا, جو ان کی تربیت دی گئی ہوگی کہ تم نے جھوٹ بولنا ہے اور اتنا سر چڑھ کے بولنا ہے کہ گوبلز بھی قبر سے اٹھ کے چیخ اٹھے کہ خدا کے واسطے مجھے تو معاف کر دو. بھائی بات یہ ہے کہ 10 سال پورے ہو رہے ہیں, ان کے جھوٹ کا بیانیہ ان کا ناکام ہو گیا ہے. اس بیانیے کی ناکامی کا کچھ نہ کچھ تو فرسٹریشن ظاہر کہ ہوگی نا. آپ بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ لے کر آ گئے ہیں, یہ 10 سال والا. باقی میں دیکھتا ہوں 92 سے جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوا, 2002 میں جب تک ایم کیو ایم نے پرویز مشرف کو جوائن نہیں کر لیا, 10 سال کا وہ بنتا ہے. پھر 2002 سے لے کر اور پھر 2013 تک پھر 10 سال بنتے ہیں. لیکن کہ ایم کیو ایم جو عروج کا دور تھا ایم کیو ایم کا, پرویز مشرف کے دور سے لے کے 2013 تک جب تک آپریشن شروع نہیں ہوا, وہ بھی 10 سال ہیں. 10 سال وہ بھی فیل رہے ہو گئے تھے. 10 سال دیکھیے, وہ تو کہیں نہ کہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. 10 سال ہر ایک کو دیتے ہیں. یہ اس قسم کے پاور کے ساتھ 10 سال اس قسم کے سسٹم کے ساتھ ان کو بھی دیا تھا, لائسنس ٹو کل دیا تھا حقیقی کو. ہیں اٹھاؤ مار کے پھینک دو, اٹھاؤ مار کے پھینک دو. تو 10 سال دیے تھے اور پورے کراچی میں مارا موری ہوئی تھی. تو شکر ہے ان کو لائسنس انہوں نے یہ والا نہیں دیا, ورنہ یہ بھی آدھے کراچی کو مار چکے ہوتے, کیونکہ یہ ان سے زیادہ ان میں تھوڑی بہت لحاظ شرم بھی تھا, ان میں لحاظ ہی نہیں ہے. انیس ایڈوکیٹ کا دعویٰ ہے کہ پی ایس پی پروجیکٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے, اور اگر ان کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے تو کیا کوئی نیا پروجیکٹ آنے والا ہے حماد صدیقی طرز کا, یا پی ایس پی پروجیکٹ کی کسی طرح ایکسٹینشن کی جا رہی ہے, جس کا بقول انیس ایڈوکیٹ وہ مطالبہ کر چکے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ دونوں ہی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, لیکن طریقہ کار کچھ مختلف ہے. مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم کو دفن کرنے آئے تھے, ان کی اپنی پارٹی تو الیکشن کمیشن کے قبرستان میں دفن ہو گئی, لیکن مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو سیاست کے میدان سے آؤٹ کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. اس لیے انہیں ایک نئی اننگ کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے, اور یہ نئی اننگ ہے ایم کیو ایم کے انٹرا پارٹی الیکشن. یہاں یہ بھی سمجھا دوں کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن سے پہلے پی ایس پی کو ختم کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا, تو پی ایس پی سے آئے افراد کے لیے ایم کیو ایم کے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا ممکن نہیں تھا, کیونکہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق 15 اپریل 2026 تک بھی انیس قائم خانی پی ایس پی کے صدر, مصطفیٰ کمال چیئرمین, حفیظ الدین وائس چیئرمین اور حسان صابر سیکرٹری جنرل, اور اسی طرح دیگر لوگ دیگر عہدوں پر موجود تھے. لیکن اب راستے کا یہ پتھر بھی ایک 3 لائن کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہٹا دیا گیا ہے. لیکن 27 ستمبر 2023 کا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ اس نوٹیفیکیشن کی بنیاد ہے, وہ فیصلہ نہ جانے کس کی دراز میں پڑا ہے. میں یہ تجزیہ کرنے لگا تھا کہ ایم کیو ایم کے یہ انٹرا پارٹی الیکشن بہت دھواں دھار ہوں گے, اور ان سے ایم کیو ایم میں تنظیمی سطح پر اختلافات مزید واضح ہو جائیں گے. لیکن میرے اس تجزیے سے پہلے ہی یہ سب شروع بھی ہو گیا. مصطفیٰ کمال نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے لفظی گولہ باری شروع کر دی, اور ایم کیو ایم کی قیادت پر الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کے الزامات لگا دیے. مصطفیٰ کمال کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں ایم کیو ایم میں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے
الیکشن کمیشن کے حکم کا پتہ ہی نہیں تھا. انہیں اس کی اطلاع میڈیا سے ملی ہے, اور اگر انہیں یہ اطلاع بر وقت نہیں ملی ہوتی تو ایم کیو ایم میں انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کا اندیشہ تھا. یعنی مصطفیٰ کمال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی گروپ نے ان سے ایم کیو ایم میں انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے حکم کو چھپائے رکھا تاکہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کر سکیں. مصطفیٰ کمال نے اپنے بیان میں ایم کیو ایم کے پاکستان بھر میں موجود کارکنوں کو انٹرا پارٹی الیکشن کی تیاری کی ہدایات جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ ہم جمہوری روایات کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان میں صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں گے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بلی شاید وقت سے پہلے ہی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا. مجھے سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق لگ رہا ہے, اور یہ سابقہ پی ایس پی رہنماؤں کی نئی اننگ کا اسکرپٹ ہے. ایم کیو ایم کے کارکنوں کی اکثریت گھر بیٹھ چکی ہے, اور جو بچے کچھ کارکن ہیں ان کی بڑی تعداد انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہے. اور یہ ساتھ کیوں ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ان رہنماؤں کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے انہیں جیلوں سے نکلوایا, یا وہ ان کی وجہ سے اپنے گھروں پر واپس لوٹے ہیں. آستینے چڑھائے منہ میں گٹکا دبائے یہ کارکن ایم کیو ایم کے ان کارکنوں پر حاوی ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ ایم کیو ایم میں کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی تعداد کم ہے. یعنی موجودہ صورتحال میں خالد مقبول صدیقی گروپ کو کارکنوں کا وہ ساتھ میسر نہیں ہے جو انٹرا پارٹی الیکشن میں نہایت ضروری ہے. اور ایسی صورتحال میں ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں ممکن ہے کہ ماضی میں کراچی میں ہونے والے جنرل الیکشن کی جھلک نظر آ جائے جب بیلٹ باکس خود بخود ہی بھر جایا کرتے تھے. یقیناً صورتحال اب آپ پر واضح ہو چکی ہوگی کہ جنوری 2023 میں پی ایس پی کے ایم کیو ایم میں انضمام کے باوجود کیوں الیکشن کمیشن نے 3.25 سال تک پی ایس پی کو ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. اور اس پر تو پی ایس پی کے سابق سیکرٹری جنرل رضا ہارون بھی حیران رہ گئے تھے. آج پی ایس پی ایم کیو ایم میں ضم ہو چکی ہے بظاہر, لیکن الیکشن کمیشن میں بطور پارٹی آج بھی رجسٹرڈ ہے. میں نے کہیں سنا تھا, مجھے یاد تو نہیں آ رہا, مجھے یاد آ رہا ہے مصطفیٰ صاحب سے کہیں سوال ہوا, انہوں نے کہا نہیں پی ایس پی ختم کر دیا ہم نے. یقیناً انہوں نے پریس اگر انہوں نے ختم, لیکن پی ایس پی آج بھی الیکشن کمیشن میں بطور پارٹی رجسٹرڈ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ایسا ہے تو جو پی ایس پی کے نامینیٹڈ عہدیدار ہیں وہ سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے این اے کی سیٹ سے, اگر وہ این اے کی سیٹ پر ہیں انکلوڈنگ مصطفیٰ. اس کی ریزن ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا آئین بھی اور الیکشن کمیشن کے رولز بھی آپ کو 2 پارٹیوں سے ممبرشپ کی اجازت نہیں دیتا. 2 کون سی پارٹیاں جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہوں, آپ یو کین ناٹ بی اے ممبر آف 2 پارٹیز, یہ اس کی وائلیشن ہے. تو یا تو آپ نے اس کو ڈیفنکٹ کیا ہوگا, اگر نہیں کیا تو غلطی کی انہوں نے کر لیں. اصل میں پی ایس پی ختم کرنے کے اعلان کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا. اس دوران یہ کوششیں بھی کی گئیں کہ کسی طرح پی ایس پی سے آنے والے افراد ایم کیو ایم پر ویسے ہی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے اور کسی نئے اسکرپٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن جب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار گروپ کی جانب سے ایسا نہیں ہونے دیا گیا تو اب ایم کیو ایم کو انٹرا پارٹی الیکشن کے جال میں پھنسایا گیا ہے. اور یہ ڈاکٹرز یعنی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار کے لیے ایک نئی آزمائش ہوگی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ کیسے اپنی موجودہ پوزیشن کو برقرار رکھ پاتے ہیں. اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو ایم کیو ایم کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں ایک نئی ایم کیو ایم سامنے آئے گی جس کا نام تو ایم کیو ایم ہی ہوگا, لیکن اصل میں وہ پی ایس پی ہوگی. اس ساری صورتحال کا ایم کیو ایم لندن پر کیا اثر پڑے گا یہ بھی بہت اہم ہے. ایم کیو ایم لندن پاکستان, خاص طور پر کراچی کی سیاست پر گہری نظر رکھتی ہے اور اس کی کوشش ہوگی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ الطاف حسین کے خلاف سخت موقف رکھنے والے افراد کو آگے آنے سے روک سکے. اور اس سے انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ایم کیو ایم پاکستان میں ایم کیو ایم لندن کا اثر و رسوخ آج بھی موجود ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے اکتوبر 2026 تک کا وقت موجود ہے اور یہ 6 ماہ کراچی کی سیاست کے لیے بہت اہم ہوں گے. ایم کیو ایم کو اپنی انٹرنل پولیٹکس میں الجھا دیا گیا ہے اور اس دوران کراچی سے متعلق کئی اہم فیصلے بھی ہو سکتے ہیں
जिन पर कराची की नुमाइंदा जमात होने की दावेदार MQM की जानिब से भरपूर आवाज़ उठाना मुमकिन नहीं होगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।